तैयार हैं, चल रहा है काम? ठीक है। आज की क्या बातें हैं? कोई नज़में पढ़ने वाले नहीं हैं? बड़ी देर से कोई नज़में नहीं हुई, कोई लतीफ़े नहीं हुए हैं? इंशाल्लाह इसका भी इंतजाम करवाएंगे जी। आज तो मगर अभी तो एतराज़ात का बहुत बड़ा सिलसिला है जी, बहुत वो शुरू करना है फिर दोबारा। जी, और जो मुतफरक सवालात आते रहे पीछे जी वो इकट्ठे हो गए थे, मैंने आपको तस्वीर दिया था, जी वो शुरू कर आज लें। उन्हीं में से कुछ जी, जी, सवाल मैं ठीक है। लेके आया हूँ। जी ये महमूद अहमद साहब परवेज़ का इंडिया से सवालात हैं कुछ। अच्छा अच्छा। ये कहते हैं कि क्या नमाज इशा के बाद वितर पढ़कर नवाफिल पढ़े जा सकते हैं? वितर पढ़कर नवाफिल का शौक क्या है? सवाल तो ये है। अगर तो वितर के बाद अचानक कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए, कोई गम की खबर, कोई फ़िक्र की, तो उसके लिए सिवाय उन औक़ात के जिनमें नमाज़ें ममनू हैं, हर वक्त नफल हो सकता है, लेकिन बिलअमूम सुन्नत की मुताबिक करनी चाहिए। और सुन्नत यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नवाफिल को आखिर पे एक रकत पढ़ के वितर बना दिया करते थे। और ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास हिकमत है। फ़राइज़ में भी यही हाल है, सब फ़राइज़ जुफ्त हैं सिवाय मगरिब की नमाज के, और उसे अल्लाह ताला ने एक रकत ज़ायद करके वितर बनाया। तो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह ताला के अहकामात की रूह की पैरवी फरमाते थे, इसलिए नवाफिल के बारे में अगर कोई वाज़ेह वही नहीं भी हुई तो मैं समझता हूँ फ़राइज़ के मुताबिक में आपने नवाफिल को भी वितर ही बनाया है। इसलिए ये इतनी बड़ी हिकमत है कि उसके पेश नज़र बड़ा ही कोई नहीं कि कोई शख्स नवाफिल के बाद, वितरों के बाद नवाफिल का सोचे। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, मना नहीं है, अगर ज़रूरत पेश आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। सर दूसरा सवाल इनका ये है कि बैंकों में जो सेविंग रखी जाती है, क्या उस पर सूद लेना जायज़ है? बाहर रुपया रखने से चोरी का ख़तरा रहता है। ये अजीब बात की है। चोरी के ख़तरे की खातिर अगर बैंक में जमा रखते हैं तो जो जमा है चोरी से बच गया वही आपका फ़ायदा है। उस पर सूद लेंगे तो खुदा की चोरी भी करेंगे। चोरों को चोरी से बचाने के लिए आप चोर बन बैठे। अल्लाह ताला ने जिसकी इजाज़त नहीं दी वो उसका इस्तेमाल चोरी है। तो बैन ही इनका सवाल उलट जाता है इन पर कि चोरों को तो चोरी से बचा रहे हैं, अपने आप को भी तो चोरी से बचाएं। वो माल किसी का नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला की राह में उसको वापस लौटा दिया जाए। फिर ये सवाल करते हैं कि क्या चंदाजात बराह रास्त मरकज़ में इरसाल किए जा सकते हैं? चंदाजात बराह रास्त मरकज़ में इरसाल करने का सवाल काफ़ी गहरा है। आमतौर पर यह सवाल उन लोगों के जहन में पैदा होता है जिनकी मुकामी जमात से लड़ाइयाँ होती हैं, इख्तलाफ होते हैं, और इतने वो जमात से हटे भी नहीं होते कि अपने आप को चंदों से और कुर्बानियों से महरूम कर लें। तो ये फिर रास्ता निकालते हैं कि चलो हम जमात के मुकामी को जमात को देने के बजाय बराह रास्त चंदा भेज दें। अगर इस रूह के साथ भेजना है तो फिर आपका चंदा मरकज़ भी कबूल नहीं करेगा। ऐसे रुपए की सिलसिले को कोई ज़रूरत नहीं है। निज़ाम जमात के सामने सर झुकाएं, इसी में बेहतरी है। निज़ाम जमात खुदा ताला का नुमाइंदा निज़ाम है और इसमें इनफरादी ताल्लुक़ात का सवाल दाखिल नहीं होना चाहिए। आपकी किसी से लड़ाई है, इख्तलाफ है, जो होती फिरे, मगर निज़ाम जमात में आकर आपको सर तस्लीम खम करना चाहिए। एक सवाल इनका ये है कि कितने मील का सफ़र हो तो रोज़ा रखा जा सकता है, और कितने मील का सफ़र हो तो रोज़ा ना रखा जाए? सफ़र के मुतल्लिक मैं पहले भी बारहा बयान कर चुका हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़र इख्तियार फरमाए हैं उनके मुतल्लिक कतई तौर पर हमें मीलों का हिसाब नहीं मिलता, लेकिन लफ्ज़ सफ़र कुरान करीम में रखा है, उसकी फासलों में तयीन नहीं की।
اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ زمانے کے بدلنے سے سفروں کی تعریف بھی بدلتی جاتی ہے۔ ایک سفر وہ تھا جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا، عموماً کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک منزل 12 میل سے لے کر 20 میل تک ہوتی تھی، تو اس خیال سے بعض علماء نے 12 سے 20 میل کے درمیان کا فاصلہ سفر کا فاصلہ قرار دیا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اب تو خاص طور پر میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ ایک شہر میں ہی ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک 100 میل کے قریب بن جاتا ہے۔ میں جب 78 میں امریکہ گیا تھا تو شکاگو میں ایک ایسے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہم جہاں جو کنارے پر واقع تھا۔ ہمارے دوپہر کو ہمارا کھانا کہیں تھا، وہاں تک فاصلہ تقریباً 70 میل کے قریب تھا یا کچھ زائد، اور پھر رات کا کھانا کہیں اور تھا، وہاں بھی 70-80 میل کا فاصلہ کر کے پہنچے، جو کم و بیش اتنا ہی ہے جیسے ربوہ سے شیخو پورے چلے جائیں یا لاہور کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ اور وہ سفر نہیں تھا، ہمارا دل بتاتا تھا، سب جانتے تھے ہم کہ یہ سفر نہیں ہے، ٹرپ سی ہے، شہر کے اندر کے اتنے بڑے بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سفر پر نکلے اور ارادہ سفر کا ہو تو اس سے بہت کم فاصلے بھی سفر بن سکتے ہیں۔ اس میں انسانی مزاج بتاتا ہے، اس کی نیت کا دخل ہوتا ہے کہ ہم سفر پر چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے میلوں میں سفر ناپنا نہ درست ہے، نہ کوئی قطعی سند ایسی ملے گی کہ اتنے میل پر سفر شروع ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم اب کون ہے اچھا کچھ عرصے کے لیے ہم باہر رہیں گے، تو سفر شروع ہو جاتا ہے۔ سفر شروع ہونے کے بعد پھر یہ بحث نہیں رہتی کہ تھوڑا سفر کیا ہے یا زیادہ کیا ہے۔ اگر آپ سفر کی نیت سے نکلتے ہیں تو تھوڑا سا سفر کرنے پر بھی آپ کا سفر شروع ہے، اور یہی حال واپسی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ملتی ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ قصر کرتے تھے، حالانکہ شہر ہو سکتا ہے کوس 2 کوس کے فاصلے پر رہ گیا ہو۔ تو یہ سارے معاملات نیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس زمین میں ایک اور بحث جو اکثر اٹھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارے سفر کتنے بھی لمبے ہوں وہ آرام دہ ہو گئے ہیں، اس لیے سفر کی جو سہولتیں قرآن کریم نے دی ہیں ان سے استفادہ جائز نہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے اور انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ سفر کی سہولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہر زمانے میں سفر کس کس کیفیت سے گزریں گے اور آسان ہوں گے یا مشکل ہوں گے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ پھر ہر سفر اس زمانے میں بھی تو ایک جیسا نہیں تھا۔ کچھ خواتین اونٹوں میں ہودوں میں بیٹھ کر سفر کرتی تھیں، کچھ کو کہار اٹھا کے پھیرا کرتے تھے پرانے زمانوں میں، کچھ پیدل چلنے والے تھے، کچھ سوار تھے، پھر گرمیوں کے سفر تھے، سردیوں کے سفر تھے۔ مختلف سفروں کی کیفیات اس زمانے میں بھی بدلتی تھیں۔ تو اس زمانے میں اگر سفر کی کیفیت بدلی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی مزاج بھی تو بہت بدل چکے ہیں۔ اس زمانے میں ایسی بھی شہادت ملتی ہے کہ ہمایوں نے ایک 100 میل کی منزل گھڑ سواری کے ساتھ کی ہے۔ جب اس کی منہ بولی بہن کی طرف سے فریاد آئی تھی، اس کو خطرہ لاحق ہوا تھا، تو اس نے 100 میل کی منزل ماری تھی۔ بس وہ بھی لوگ تھے جو ایسے کڑے بدن کے تھے کہ 100 میل کی منزلیں گھوڑوں پر طے کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے 10-12 میل گھوڑے پہ جو کرے تو جوڑ دکھنے لگتا ہے۔ تو اس لیے مزاج بھی تو بدلے ہیں۔
اب دیکھ لیے سفر خواہ کتنے ہی آسان ہو گئے ہوں، جو شخص 6 گھنٹے میں جیٹ میں بیٹھ کر یہاں سے لندن سے امریکہ پہنچتا ہے، وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا تھکاوٹ سے یہ حال ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تم فوری طور پر اپنی کسی اہم میٹنگ میں نہ جاؤ اور ڈرائیونگ خود نہ کرو، جیٹ لیگ ہو گیا ہے۔ تو زمانہ بدلا ہے تو ساری کیفیات بدلی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سفر ہے وہاں سفر کی صورتیں ضرور ہوتی ہیں۔ گھر کی اور بات ہے، سفر کی اور بات ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جڑے ایش چبارے نہ بلخ نہ بخارے۔ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو مسافر بن جاتا ہے اور بے آرامی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جرمنی سے مبارک احمد صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ 2 نوجوانوں کی شہادت کے بارے میں جب حضور سے سنا اور آپ نے فرمایا کہ احمدیوں کو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، مگر قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی تو ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور قتل کرو انہیں جہاں پاؤ اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 190-91 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں بدلہ لینے کا کہتے ہیں، یہ وضاحت فرما دیں کہ صبر کس صورت میں کرنا چاہیے اور بدلہ کس صورت میں لینا چاہیے۔ قرآن کریم جو احکام عطا فرماتا ہے ہمیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان کے اندر شامل مضمر سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا ملک میں قانون کی حکومت ہے، وہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے بعض بدلے خود لیں، تو قرآن کی اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس لیے ملکی قوانین، دنیاوی عالمی قوانین وغیرہ، ان سب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی آیات کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو قضاء کا سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو انفرادی اختلافات تھے ان پہ بھی کبھی کسی کو اپنی طرف سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی کرتا تھا تو قانون شکنی کر کے کرتا تھا۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے دربار میں شکایات پہنچتی تھیں اور فیصلے وہاں سے صادر ہوتے تھے۔ بس اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم قتل کا بدلہ قتل کے ذریعے لے سکتے ہو، تو وہاں یہ باتیں مضمر ہیں کہ جہاں اجازت ضروری قرار دی گئی ہے، جہاں قانون کی پابندی ضروری قرار دی گئی ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا کرو۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ شکایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی یہودی کے خلاف، اس نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے۔ مثلا ایک صحابی ایک دفعہ سفر پر تھے، خیبر کے قریب ایک قافلہ تھا مسلمانوں کا، ان میں سے ایک صحابی قتل ہو گئے۔ اب انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، واپس آئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا ہے، اور آپ نے جواباً پوچھا کہ کوئی گواہ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گواہ کیسے، وہ تو دشمنوں کا علاقہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ بحث نہیں ہے، بغیر گواہی کے میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا، اس لیے اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو خدا پر معاملہ ہے، تمہیں اس کے جواب میں قتل کی اجازت نہیں۔ یہ ہے اسلام کا قانون جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر سمجھا اور سب سے بہترین رنگ میں اسے نافذ فرمایا۔ تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ مختلف حالات کے مطابق ہر اجازت سے استفادہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا، اور اجازت ہونے کے باوجود یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ ضرور اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ یا ضرور اس پر عمل کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہی بدلے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم انتقام لو، اپنا بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم اس سے زیادہ بدلہ نہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے، انتقام کو اتنا ہی رکھو۔
جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، بس لیکن اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور یہ فیصلہ امام کا کام ہے کہ اس وقت بدلہ لینا بہتر ہے یا صبر کرنا بہتر ہے. اور صبر کرنا ہر حال میں بہتر ہے، سوائے اس کے کہ قوم کے مٹنے کا خطرہ لاحق ہو اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جیسے کہ مدینے پر بار بار دشمن حملہ آور ہوا ہے. وہاں جواب دینا ایک بے اختیاری ہے، اس میں فیصلے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے صبر سے کہ دشمن تلواریں چلا رہا ہے تم صبر کر کے نیچے بیٹھے رہو. مراد یہ ہے کہ اگر تم پر ظلم ہو چکا ہو تو اس کے بعد تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن نہ لینا بہتر ہے اگر تم صبر کر سکتے ہو تو. بس صبر کی شرائط کے ساتھ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر وقت کے امام کا یہ فیصلہ ہو کہ صبر ہی کرنا ہے تو آپ کو بدلے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے میں آخری نصیحت جماعت کو یہ کی تھی کہ صبر کرو، اور میں نے ان کو یاد کرایا تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی رحمہ اللہ تعالی نے جب 74 کے مظالم کا دور آیا ہے تو انہوں نے آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی مسکراہٹوں کی حفاظت کرو، اور میں نے چلنے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے غم کی حفاظت کرو اور اسے صبر میں ڈھالو، اور اس سے تمہیں بہت بڑی طاقت عطا ہوگی. اس کا اتنا بدلہ باہر مل رہا ہے، آپ کو ابھی تک ہوش ہی نہیں. آپ ہاتھ اٹھا کر کسی کو مار بھی بیٹھیں تو کیا ہاتھ میں آئے گا؟ اس کے بدلے 10,000 اور مظلوموں پر ظلم کر دیے، معصوموں پر ظلم کر دیے جائیں گے. اس لیے تھوڑی سی عقل سے بھی کام لیں. صرف میرے حکم کی بات نہیں ہے، حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ظلم کے باوجود تمہیں صبر کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اللہ کہتا ہے وَإِن صَبَرْتُمْ لَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ایک اسیر راہ مولا دوست کا سوال ہے. وہ انہوں نے کسی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اس کے حوالے سے لکھا ہے. ہاں کہتے ہیں کہ خیرات اور صدقے کا کیا فرق ہے؟ اچھا، کیا ڈسکشن کیا ہوئی تو بتایا نا اس کا. جی وہ کہتے ہیں کہ ایک دو مولوی صاحب نے کچھ شور کر رکھا تھا، وہاں مولوی بھی کہتے تھے کچھ، یہ لمنی اس میں جیل خانے کے مولوی ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ خیرات اور صدقے کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، خیرات تو ایک بہت عام لفظ ہے. خیرات میں ہر نیکی شامل ہے، ہر بھلائی. اور خیر کا لفظ تو اتنا وسیع لفظ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے لفظ خیر استعمال ہوا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کبھی دنیا کے فائدے کے لیے نکالی گئی. بس خیر کا لفظ بالکل عام لفظ ہے، اور خیر کے تعلق میں خیرات کا معنی ہے ایسی نیکیاں، ایسی بھلائیاں جو خواہ لفظی ہوں، خواہ عملاً مدد کی صورت میں ہوں، خواہ وہ مال دولت یا روٹی کپڑے وغیرہ کی صورت میں کسی کو دی جائیں، وہ ساری خیرات میں آتی ہیں. ان کا غالباً ذہن مولوی صاحب کا جن کا ذکر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے عام اردو محاورے کی طرف گیا ہو. وہاں صدقہ و خیرات کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ مجھے خیال ہے، میں پوری بحث تو نہیں جانتا، لیکن ان کی بات کی طرف سے مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ صدقہ بعض لوگ نہیں کھاتے اور خیرات سب کھا لیتے ہیں. اس لیے جب تم کسی کو کہتے ہو صدقہ دو تو کچھ طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں کھائیں گے. یہ جو لفظ صدقہ ہے ان معنوں میں خیرات کے مقابل پر ایک خاص معنی رکھتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے معنی بھی داخل ہو چکے ہیں جو ہمیں ہندوستان میں
ہندو تہذیب اور کلچر سے ورثے میں ملے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ ایک بلا کسی دوسرے کے سر پر بھی ڈالی جا سکتی ہے، اپنے سے ٹال کر دوسرے پر ڈال دی جائے، اور وہ جو بعض دفعہ پن کیا کرتے تھے، دان پن، اس کے ساتھ یہ روایتیں، یہ تصور بھی شامل تھا کہ ہماری بلا ٹل رہی ہے، اور اس ضمن میں بعض دفعہ ٹونے ٹوٹکے سے بھی کام لیتے تھے۔ رستوں پر جب مجھے یاد ہے، جب پرانے زمانوں میں جب ہم ڈلہوزی وغیرہ جاتے تھے تو صبح صبح سڑک پر سیر کے لیے نکلتے تھے، تو کئی جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے بچھائے ہوتے تھے کہ جس کا پاؤں اس پر پڑ گیا ہماری بلا اتر کر اس کے گلے پر آ جائے گی۔ اور میں اکثر اس کو پاؤں کے تلے مسل کے گزرتا تھا یا ٹھوکر مار کے، اور کبھی کوئی بلا نہیں پڑی۔ تو عام طور پر یہی اسی قسم کا کچھ ملتا جلتا تصور، خواہ ان سے لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے ساتھ بلا وابستہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اور صدقے کا گوشت کھانا، اس کی ان چیزوں سے کراہت کرنا طبعاً فطرت میں داخل ہے۔ جب کسی کی خدا کی خاطر آپ بکرا ذبح کر کے غربا کو دیں تو کئی پوچھتے ہیں کہ عام ہے خیرات یا صدقہ ہے؟ صدقہ کو نہ بابا، صدقہ نہیں ہم کھائیں گے، اس قسم کا خوف وابستہ ہے۔ صدقے میں یہ جو ایک ایسا عنصر شامل ہو گیا ہے جس کا دراصل تعلق خالصتاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے تھا۔ جو صدقات دیے جاتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، انذار کے پیش نظر، بلا ٹالنے کے لیے خیرات کی تلقین تھی، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو صدقہ استعمال کرنا ممنوع فرما دیا گیا۔ اس میں آپ کی حرمت ہے، صدقے کی خرابی پیش نظر نہیں ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی حرمت ان معنوں میں کہ آن حضور کا تو سب دنیا پر احسان ہے، بس ایسا کوئی مال جس میں احسان کرنے کا معنی پایا جاتا ہو، کہ گویا کہ ایک مجبور کو، معذور کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو دیا جا رہا ہے، اس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت مبرہ ہیں، اس سے بالا شان رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدقہ آپ پر منع فرمایا گیا، لیکن صدقے والی چیز کے ساتھ براہ راست کوئی عیب وابستہ نہیں فرمایا گیا، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وہ ویسی چیز ہے جیسے خیرات کی کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ کوئی بلا نہیں لگی ہوئی، کوئی نحوست نہیں چمٹی ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، تو ہنڈیا میں کچھ گوشت ابل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ بریہ لونڈی جو تھی ہے ہماری، کیا بریرہ، ٹھیک ہے، بریرہ نام تھا، میں ذہن سے نکل گیا، بریہ میں نے کہہ دیا۔ بریرہ لونڈی کو صدقہ ملا تھا، اس نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اٹھا کے پھینکو یہ صدقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جب اس نے ہمیں بھیجا تو ہمارے لیے تحفہ ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ پورا مالک بن بیٹھتا ہے، اور اپنی ملکیت کو خواہ وہ بیچے، خواہ وہ تحفتاً کسی کو دے، اس کی چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور خود کھا کر یہ توہمات امت سے دور فرما دیے کہ صدقے کی چیز لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں، کوئی تحفہ بھی تو کہیں گے نا 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 ہمارے پاس سے ہٹا دو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کا بلند مرتبہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ بڑا ہی وسیع دل اور بڑی شان رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں سے وہم دور کرنے کے لیے اس گوشت کو کھایا، فرمایا ہمارے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ تو خیرات ایک عام لفظ ہے، اور صدقہ بالعموم ایسی خیرات کو کہا جاتا ہے جو بری خوابیں، ڈرونی خوابیں دیکھ کر
یا ویسے ہی سفر پر جانے سے پہلے بعض عورتوں کو وہم ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، یا کسی بچے کے متعلق وہم آ گیا کہ اس کو نہ کچھ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ خدا کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ کو تو صدقے کا کوئی احتیاج نہیں ہے، اور اس کا راضی ہونا اس کے بغیر بھی ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہانہ بنا دیا ہے غریبوں کی ہمدردی کا۔ بس جو بلا ٹالنے سے تعلق رکھتا ہے وہ صدقہ ہے، جو ویسے عمومی بنی نوع انسان کی بھلائی میں انسان خرچ کرتا ہے وہ خیرات ہے۔ یہ رفیق احمد صاحب کا احمد نگر پاکستان سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے وقت یا تلاوت کرتے وقت یا نظم پڑھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ لوگ نمازی کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ اچھی آواز ہے، داد دیں گے، تو کیا اس شخص کو نماز یا کوئی نیک عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ آؤٹ آف دا فرائی پین انٹو دی فائر، ایک برائی سے بچنے کے لیے اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ کوئی نہیں کہا کہ اگر ایسا خیال آئے تو انسان شیطان کے منہ پہ تھوکے استغفار کرے اور لاہور پڑھے، یہ کوئی خیال آئے کہ نماز سے چھٹی کر جاؤ۔ یہ نماز سے چھٹی تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے جو چاہیں کریں، نماز سے تو آپ بچ نہیں سکتے، اور بچیں گے تو اپنی ہلاکت کا سامان کریں گے۔ اس کے راہ میں جو خطرے ہیں صرف یہی نہیں، اور بھی کئی قسم کے خطرات ہیں، سستیاں، غفلتیں، کئی قسم کے خیرات دل کو گھیر لیتے ہیں، تو ان سے استغفار کرتے ہوئے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ ضروری ہے۔ جب ریاکاری کا خیال آئے اس کو دل سے نکال دیں، استغفار کریں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کریں جب کوئی نہیں دیکھتا، اور اگر آواز اچھی ہے تو اکیلے اس وقت تلاوت کر لیا کریں تاکہ جو وہم دور پیدا ہوئے تھے وہ دل سے مٹیں۔ بہرحال یہ بچگانہ سا سوال تھا، مگر ہو سکتا کسی اور کے دل میں بھی آیا ہو، اس لیے میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ جرمنی سے انیس احمد صاحب فاروق نے سوال بھجوایا ہے، ایک دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک سے چھپی ہوئی کتاب قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف، اچھا، اس کے حوالے سے کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ 74 کی تحریک ختم نبوت کے دوران قومی اسمبلی میں ملت اسلامیہ کا وہ بیان استغاثہ جس پر قومی اسمبلی نے بالاتفاق دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس میں مرزائی صاحبان لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ میں سے 2 ضعیف اور سقیم روایتیں نکال کر اور انہیں من مانا مفہوم پہنا کر ان سے اپنی خود ساختہ نبوت کے لیے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو 2 حدیثیں دی ہیں وہ ہیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آنسم نے جو فرمایا یہ وہ سقیم ہیں دونوں، یہ دونوں ان کے نزدیک سقیم بیمار ہیں۔ جی، اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضور روشنی ڈالیں۔ ان حدیثوں کے متعلق تو میں پہلے بارہا بات کر چکا ہوں۔ اول تو یہ بات کہ یہ مولوی صاحب واضح طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں وہاں موجود تھا اور جو معذر نامہ پیش کیا گیا تھا اب میں نے وہ چھپا بھی دیا ہے، وہ ساری دنیا پلٹے گی دیکھ لے گی۔ بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر جماعت احمدیہ نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس معذر نامے میں، قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، احادیث نبوی پر گفتگو کی ہے، اور وہ جو معنی پہناتے ہیں ان کو مجروح کیا ہے، بتایا ہے کہ غلط ہیں، اور جواب میں 2 نہیں 4 حدیثیں پیش کی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 2 کا ذکر کیوں کی گئے؟ وہ شاید ان کو صحت مند دکھائی دیتی ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بیمار حدیثیں نہیں، علماء امت نے جو متقی اور خود بیمار نہیں، ان پر بنا فرمائی ہے، ان پر بحثیں کی ہیں اور ان کو درست اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک شخص یہ آواز دے رہا تھا کہ لا نبی آبادی کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ نے اسے روکا، انہوں نے کہا لا تقولوا لا نبی بعدہ ولکن قولوا انہ خاتم الانبیاء، کہ یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس حدیث پر علماء نے بحثیں کی ہیں،
اور ان خدا خٹک والے علماء سے بہت برتر اور بہت بلند مرتبہ ائمہ نے اس کو بیمار کہہ کر پھینک نہیں دیا، بلکہ صحت مند کہتے ہوئے، صحت مند شمار کرتے ہوئے ان پر گفتگو فرمائی اور اس سے کہا کہ یہ مناقض نہیں ہے۔ میرے پاس اس وقت سامنے حوالے نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے وہ حوالے پڑھ کے سنائے تھے، اس میں غالباً حضرت ابن عربی کا حوالہ بھی تھا، لیکن بہت سے حوالے تھے اس موضوع پہ، جن سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ادنا سے شوشے کو بھی منسوخ قرار دے یا کوئی نیا حکم اس کے اندر داخل کرے۔ یہ کلیتاً راہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو اور آپ کی حکمرانی سے سر منہ بھی باہر قدم رکھ سکے۔ مطیع غلام نبی کی گنجائش ہے، اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مفہوم لیا گیا ہے اس حدیث سے، اور اسے مناقض خاتم النبیین قرار نہیں دیا گیا، کسی اور حدیث کے مناقض قرار نہیں دیا گیا۔ جو ابراہیم والی حدیث ہے اس پر ملا علی قاری کی بحث میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں۔ وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریہ قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا، لو عاشا لکانا صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ بیمار حدیث ہے، یہ صرف خورا کھٹک والوں کو بیمار دکھائی دے رہی ہے۔ پرانے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رد کرو بیمار، اسے قبول کیا، سر آنکھوں پہ لیا، اور یہ کہا کہ یہ جو بعض علماء اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات نہ دیتا۔ مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہے دے سکے دے دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بچوں کو مارتا پھرے کہ کہیں نبی نہ بن جائے؟ نبی کوئی زبردستی بن سکتا تھا؟ مراد یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق نبی ان معنوں میں ہوتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کریم کے تابع اور غلام نبی ہوتے، اور یہ آیت خاتم النبیین یا کسی اور حدیث کے منافی نہیں ہے۔ میں وہاں موجود تھا، جو حدیثیں مجھے یاد ہیں، جو ایک مجھے خیال آیا ہے، مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی ہے کہ تم نے لفظ حدیث استعمال کر دیا ہے، جو صحابہ کی بات ہو اسے قول کہا جاتا ہے، اثر، حدیث نہیں کہا جاتا، لیکن عرف عام میں حدیث ہی کہلاتی ہے۔ اسی لیے خورا کھٹک والوں نے بھی حدیثوں میں ہی شمار کیا ہے، اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جن صاحب کو خیال ہے فکر نہ کریں، سب سمجھتے ہیں کیا مراد ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے صاف کہہ دیا ہے، کسی غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر بیچ میں بے وجہ دخل اندازی نہیں، آپ بھی دروازہ بند کر دیں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ اور بھی حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث یہ پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آنے والے مسیح کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمائے۔ وہ چپ کر گئے۔ قرآن کریم جو نقشہ کھینچتے ہیں نا یہود کا، کہ بعض کو ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعض کو اچھالتے تھے، وہاں ان کو کوئی بیماری دکھائی نہیں نہ دی ہوگی، اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے متعلق حدیث مجھے یاد ہے بڑے واضح طور پر پیش کی گئی تھی کہ
کہ حضرت ابو بکر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن وہ ان معنوں میں حضرت عمر کے متعلق بھی ہے کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث کیا جاتا۔ جہاں تک ہماری تفصیلی بحث کا تعلق ہے اس میں یہ باتیں سب درج ہیں، ایک حدیث نے کئی حدیثیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب ایک مفہوم کو سمجھنا ہو اور 15-20 روایتیں ایک طرف ہوں اور اس مفہوم کو سمجھانے والی ایک بات بھی ہو، اسے یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاتا کہ یہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مفہوم پر روشنی ڈال رہی ہے یا نہیں ڈال رہی۔ اگر روشنی ڈالتی ہے تو 20 حدیثیں بھی ہوں یا 50 حدیثیں بھی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے آپ کے قول متصادم ہو ہی نہیں سکتے۔ ان صاحب کو اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک خاتم النبیین کی آیت ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ایک ہے، اور دوسری آیات جس میں میثاق النبی کی آیت بھی شامل ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت من یطع اللہ بھی شامل ہے، جس میں یہ اعلان بھی ہے بنی انسان اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تم میں سے کبھی رسول آئیں تمہارے پاس، اتنی آیات ہیں، تو اس کے مقابلے پر ایک آیت کو کیوں لیتے ہو؟ بڑی جاہلانہ بات ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ نہ قرآن میں تضاد ہے، نہ محمد رسول اللہ کے قول میں تضاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دوسرے اقوال کی تشریح فرماتا ہے، ان سے متصادم نہیں ہوتا۔ بس جو حدیثیں ہم نے جو اول تو ایک یا دو نہیں ہیں، کئی تھیں، جو حدیثیں پیش ہوئی ہیں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے اقوال پر روشنی پڑتی تھی۔ پھر لا نبیہ والی حدیث پر بھی گفتگو ہوئی ہے، وہاں اس کا بھی ذکر تھا۔ ایک مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے مدینے میں اپنے ایک سفر کے دوران اپنے پیچھے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اگلا لفظ یاد نہیں لیکن ترجمہ بھی واضح یاد ہے کہ تو میرے پیچھے قائم مقام ہے جس طرح ہارون موسیٰ کے پیچھے قائم مقام تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ اب اس حدیث سے تو ہم نے یہ استنباط کیا، وہ کہیں گے اپنی مرضی کا کرتے ہو، تو تم کون سا اپنی مرضی کے خلاف استنباط کرتے ہو؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ ہر شخص اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری مرضی والا استنباط معقول ہے یا ہماری مرضی والا معقول ہے۔ ہمارے استنباط کو قرآن اور حدیث تقویت دے رہے ہیں، تمہارے استنباط کو مراد، بات سے مراد ہمیشہ کا بات تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے واپس آنا تھا، اور واپس آنے کے بعد قائم مقامی ختم، تو بات کا لفظ آ گیا، کیا ہمیشہ ہمیشگی کا بات لوگے؟ پھر ہم نے اس حدیث سے ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے، اور وہ یہ حدیث تھی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا نبی بینی و بینہ، اس قسم کے لفظ یاد ہیں آپ کو صحیح؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسیح کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیح آئے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ تو بعد میں یہ بھی طے کر دیا کہ وہاں تک کوئی نبی نہیں، لیکن وہ ہوگا، اور یہ حدیث مسلم کے منافی نہیں ہے۔ تو بعد سے مراد قیامت تک کا بعد ہے یا مختصر بعد ہے؟ بعد مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لفظ بعد کو، جیسا کہ ملا علی قاری نے بھی ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ بعد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے مخالفت میں، چھوڑ کر۔ تو وہ حدیثیں جن میں بعد میں آنے کا ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث ابراہیم والی، لو عاشا ابراہیم والے کی روشنی میں یہ معنی رکھیں گی، انہوں نے ان کو زیادہ کر کے اس کے معنی نہیں بدلا ہے۔ اس حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے، اس کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، اور قرآن کریم کی یہ اس آیت کی مثال پیش فرمائی ہے، فبأي حدیث بعد اللہ ہے وہ رسول ہی ہے، یا
من بعد ہی اب یہی حدیث بعدہ یؤمنون، نہیں من بعد اللہ ہے، یا بعد اللہ مجھے لفظ یاد نہیں ہے، جہاں قرآن کریم یہاں رہنا چاہیے موجود، تاکہ فوراً دیکھ لیا کریں آپ، سمجھیں؟ حدیث کے الفاظ جو انہیں قرآن کریم کی آیت کے الفاظ لفظاً یاد نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اس میں بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ حفظ تو نہیں ہے مجھے، لیکن آیتیں سامنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ، پورا بین ہی لفظوں میں وہ سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے پھر اللہ اور اس کے نشانات کے بعد، آیات ہی اس کے نشانات کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں یہاں بات سے مراد آخر کر کے دیکھو، زمانے کا بات خدا کو ہو ہی نہیں سکتا، تو بات کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے۔ بس یہ ان کا دعویٰ بالکل شیخی اور بے معنی ہے، بے حقیقت ہے، خلاف واقعہ ہے۔ ہم نے ایک سے زیادہ بحثیں اٹھائیں، ایک سے زیادہ حدیثوں کے ذکر کیے، قرآن کریم کی آیات پیش کی، عقلی استدلال کیے، اور عربوں کے حوالے دیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا، جس کے مطابق حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تو خاتم الاولیاء ہے یا خاتم الاسفیاء، یہ دونوں روایتیں آتی ہیں، یہ حوالہ بھی موجود ہے اس میں معذر نامے میں۔ اتنی حدیثوں کے بعد، اتنے حوالوں کے بعد، ابھی ان کو 2 بیمار حدیثیں دکھائی دی ہیں صرف، یا یادداشت کا علاج کرنا چاہیے یا تقویٰ کا علاج کریں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ تقویٰ کا علاج کرائیں، وہاں بیمار ہیں، یہ حدیثیں بیمار نہیں ہیں، وہ مولوی صاحب خود بیمار ہے۔ اگلی بات، ایک بات میں بتا دوں، سارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، ہم نے خاتم النبیین کی بحث تفصیلی اٹھائی ہے، مولویوں نے جوابی کارروائی 14 دن کی ہے، آیت خاتم النبیین کے ہمارے معنی کو ایک جگہ بھی نہیں توڑا، یہ بحث چھیڑی ہی نہیں ہے۔ فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ تم چونکہ خاتم النبیین کے معنی کے مخالف ہو، اس لیے تمہیں امت مسلمہ سے خارج کیا جا رہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں وہ رپورٹ شائع کر لیں، ہماری طرف سے بحث اٹھائی گئی ہے اور معنی پیش کیے گئے ہیں، پرانے عربوں کے حوالے دیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی گئیں، آیات پیش کی گئیں، ایک بھی بات کا جواب ثابت کریں کہ انہوں نے دیا ہو، گنگ ہو گئے تھے اس وقت، کوئی بات نہیں اس معاملے میں سوچی، اور مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی پہ ہی لگے رہے ہیں، اور اسی کو اپنی فتح بنایا، حالانکہ اگر موضوع یہ تھا تو اس موضوع پہ تو گفتگو کرتے، فیصلہ دیا تو میرے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ 14 دن کی بحثوں میں ختم نبوت کا ذکر بھی نہیں ہوا، ان کی طرف سے دلائل کے ساتھ اشارتاً ہو گیا تو میں انکار نہیں کرتا، مگر دلائل کے ساتھ خاتم النبیین کی بحث کو نہیں اٹھایا اسمبلی نے، نہ سنی علماء نے نہ شیعہ علماء نے، ہماری طرف سے اٹھایا گیا اور ہماری اٹھائی باتوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اب وہ کھوڑا کھٹک بیٹھ کے جو مرضی باتیں کر لیں، کیوں نہیں ملی؟ وعد اللہ آیات ہی ہے غالباً، بعد میں دیکھ لینا، کل پیش کر دیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا سوال کریں آپ۔ یہ سوال احمد المجید چودھری صاحبہ کا ہے، اسلام آباد UK سے، کہتی ہیں کہ سورہ حدید کی آیت 15 وغرکم باللہ الغرور پہ ختم ہوتی ہے، جبکہ اسی صورت کی آیت 21 جو ہے وہ الا متاع الغرور کے الفاظ پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ غرور اور غرور زبر اور پیش کے ساتھ یہ کیا وجہ ہے اس کا؟ غرور تکبر کو کہتے ہیں اور غرور متکبر کو کہتے ہیں، تکبر کرنے والا، یہ فرق ہے اس میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جو پیش سے غرور ہے اس کے تکبر میں زیادہ گھنڈی ہے، اور جو زبر سے غرور ہے وہ ذرا سیدھا سادہ جھٹکا سے مغرور ہے۔ بالکل عربی کلام کو عربی لغت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں 2 الگ الگ لفظ ہیں، ایک
فائل کے متعلق لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں فائل کے طور پر، یعنی اس سے ملتا جلتا معنی رکھتا ہے۔ ہر متکبر مغرور کو غرور کہتے ہیں، اور تکبر اور غرور کو، تکبر اور غرور والے کو نہیں، تکبر اور غرور کو غرور کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم پڑھتے وقت اس کی پیش زبر کو بھی احتیاط سے پڑھا کریں، ورنہ معنی بدل جاتے ہیں۔ جی ہالینڈ سے یہ سوال ہے، ایک دوست کا، کہتے ہیں کہ میں نماز فجر اور عشاء تو گھر میں پڑھ لیتا ہوں، اچھا، الحمدللہ۔ لیکن درمیان کی 3 نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ فیکٹری وغیرہ میں بھی کام کرتے ہیں، تو کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کہتے ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن دل میں وہم ہے کہ میں غلط کرتا ہوں، وہم ہے، مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نماز ساتھ فیکٹری کا کام کر رہے ہیں اور دل میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے نماز یاد کی ہے، اور ابھی وہم ہے۔ اس وہم کو نکالیں، یقین پیدا کریں کہ یہ بالکل جھوٹی نمازیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سفر کے دوران سواری پر بیٹھ کر نماز کی اجازت دی ہے، اور اس میں چونکہ آپ ہاتھوں سے اور دوسرے کو کام نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ سمجھ آ سکتی ہے، لیکن اس اجازت کے باوجود آپ کے غزوات کے واقعات دیکھ لیں، سفروں کے واقعات دیکھیں، پڑاؤ کر کے جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ہمیشہ زمین پر اتر کے باقاعدہ جماعت بندی کر کے نماز پڑھی ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت مجبوری ہو تو سواری کی پیٹھ پر بھی، اور کچھ اس لیے بھی یہ حکم ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی سواریاں بننی تھیں جہاں سے اتر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہمارے وہم دور فرما دیے، اب ہوائی جہاز سے اتر کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بس آن صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، کیونکہ ہر زمانے کے نبی ہیں، اس لیے ہر زمانے پر نظر ہے، اس سواری پر نماز کی اجازت کے ساتھ آئندہ کے لیے ہم سب کے وہم دور فرما دیے، مگر یہ نہیں کبھی کہا کہ روٹیاں بھی پکاؤ نماز بھی پڑھی جاؤ ساتھ ساتھ۔ ذکر الہی اور چیز ہے، ذکر الہی کرو، دست درکار اور دل بیار، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کی وہ 3 نمازیں جو ہے نا وہ تو گئیں۔ اب وہ قضاء عمری کا تو کوئی موقع نہیں ہے، آج سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنی نمازیں ٹھیک کریں۔ نبیلہ لطیف صاحبہ جرمنی سے یہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں پھل کھاؤ۔ اچھا، پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ اچھا، پوچھا گیا رسول اللہ ان کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ذکر الہی۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگر جنت کے باغات سے مراد مساجد اور پھل سے مراد ذکر الہی ہے تو قرآن شریف میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو نرم ریشم کی پوشاکیں عطا ہوں گی اور جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، زیتون کھجور وغیرہ جیسی نعمتوں کا بار بار ذکر آتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ بیچاری کو بہت معلومات ہے، افسوس ہوا ہے۔ یہ ذکر الہی کہتے ہیں جیسی تیسے بن پڑی، یہاں تو کر لیا، آگے جا کے ذکر الہی سامنے آیا نا تو پھر تو انداز سوال کا یہ ہے پھر تو مارے گئے، جنت میں سب ختم ہے، ذکر الہی وہاں بھی کروایا جائے گا۔ ویسی بات کی جیسے موسیٰ نٹھے موت تو تگے موت کھڑی، بھئی ذکر الہی سے بھاگنے والے کو جنت ہی نہیں ملنی۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ قرینا، جو بھی اس دنیا میں ذکر الہی سے بھاگے گا، اس سے طبیعت متنفر ہوگی یا بچے گا، تو اس کے لیے تو ہم شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو جھگڑا ہی غلط ختم ہو گیا، یہ تو جہنم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ذکر الہی میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے تو وہی ذکر الہی آپ کے لیے جنت کے باغ بن جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسان فرمایا یہ وضاحت فرما کے کہ جس قسم کی ظاہری جنت کی تم تمنائیں لیے بیٹھے ہو وہ صرف ایک قسم کے روحانی مضامین کا بیان ہے، اور جہاں تک لطف کا تعلق ہے یہ قطعی بات ہے کہ خواہ وہ مسجدیں ہوں جنت کی یا ذکر الہی ہوں ان مسجدوں کے، ان کا لطف جنت کے باغات سے، جس کو تم یہاں دنیا کے باغات سمجھتے ہو، ان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور بہت زیادہ
एहसास होगा लुत्फ का। और लुत्फ की जो बात है उसका मादे से इतना ताल्लुक नहीं है जितना एहसास से है। आपका शऊर लुत्फ का फैसला करता है। एक ही चीज़ आप खाती हैं और तबीयत मतला जाती है, वही चीज़ दूसरा मज़े से खा रहा होता है। इसलिए ये जो आखिरी शक्ल में एहसास है, ये महज पल्सेस का नाम है, यानी लहरों का नाम है जो दिमाग में बरकी लहरें चलती हैं। तो रूहों की लहरें उनके साथ ट्यून कर जाएंगी जिक्र इलाही के साथ, और वहाँ जिक्र इलाही का वो लुत्फ आएगा कि यहाँ आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। बस मज़े लेने हैं कि बागों में फिरना खाली। उन बागों में फिरने के बाद कुछ देर के बाद आप बोर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ दूध होगा, शहद होगा। कहाँ तक शहद पिएंगी, कहाँ तक दूध पिएंगी। लेकिन जो जिक्र इलाही के लुत्फ है वो हर नाम के साथ बेशुमार और सिफात वाबस्ता हैं, लामुतना ही तनव्वु है उसमें। और वो जन्नतें हैं दरअसल जिनकी तरफ आपको बुलाया जाता है। लेकिन ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपकी तबीयत भागे। वो तो नाकाबिल बयान कशिश रखने वाली चीज़ें हैं जिनका तस्वुर आप यहाँ नहीं बांध सकते। अब कहते हैं कोई वक्त खत्म हो रहा है। अच्छा, है कोई एक सवाल आप दिया छोड़ दें, बाकी फिर कल करें। अच्छा बाकी फिर सही। ये सवाल का सिलसिला बड़ा अच्छा है, लोग मुख्तलिफ सवाल भेज रहे हैं और आलमी मजलिस से सवाल जवाब लगी हुई है और बड़ी जमात मौजें कर रही है इस वक्त। अफ्रीका से भी इसी मजमून के ख़त में, हर जगह से, जापान में भी लोग बैठे हुए इस वक्त। हाँ, मैं ये बता दूं कि एक गौर हो रहा है इस बात पर कि वक्त को बदल कर अगर 6 से 7 तक कर दिया जाए तो क्या हर्ज है, इस पर राय दें। क्योंकि कहते हैं कि वहाँ 7 से 8 बजे शुरू होती है हमारी मजलिस, 8 बजे शुरू होती है ना आजकल, 3 और 5 8। कहते हैं 8 से 9 तक ड्रामे का वक्त है। एमडी कहते हैं हमें तो शौक नहीं है ड्रामों का रहा, बिल्कुल दिलचस्पी उठ गई है, लेकिन गैर अहमदी दोस्त जिनको बुलाना चाहते हैं उनकी राम में बाद ड्रामा हायल हो जाता है। तो मैंने मुतबादिल गौर किया है, मशवरा भी किया जसपाल भाइयों से, तो इनका ख्याल है कि अगर 6 से 7 तक आइंदा कर दिया जाए तो वो कोई हर्ज नहीं, हमारे लिहाज से मुनासिब है। इस पर भी गौर करके मशवरा दें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफाजत।